अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बड़े अहम फैसले और निकात के हवाले से गौर फिक्र भी किया गया और एक वाजे जो स्ट्रैटेजी है अब वो बनाई गई है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत। एक तरफ सोशल मीडिया के जो उनके वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से शदीद किस्म की तनकीद की जा रही थी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर। वो लीडरशिप जो कि एक वाज़ेह स्टैंड नहीं ले रही थी और इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली वीडियो के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसके ऊपर दिफाई हिकमत अमली करती नजर आई और उससे जान छुड़ाती हुई नजर आई। तो आज काफ़ी आड़े हाथों लिया सोशल मीडिया के लोगों ने पीटीआई की उस क़यादत को भी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया बैरिस्टर गौहर पर। ये भी आपको मैंने बताया था कि पिछले एक दो दिन पहले एक खबर है कि जी बैरिस्टर गौहर पर नाराज़ हुए इमरान खान साहब कि आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं, वजाहतें क्यों देते हैं। तो दोनों तरफ से जब ठीक ठाक किस्म की तनकीद हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है आज कोर कमेटी इजलास में उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेने का ऐलान किया। अहम कुछ आज पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी। इसके साथ साथ जनाब आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा की ज़मानतें मंजूर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई, फिर से इस पर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की है डयाला जेल के बाहर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक इस वक्त तनाव हमें नज़र आ रहा है हुकूमती सफ़ों में भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है अगला हफ्ता। अब मैं वैसे ये मजाक में या उस तरह नहीं कह रही, जैसे एक तमाम ऐसे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं इस तरह से वो बात करते तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाकई वो रिवायती है। असल बात ये है कि हर हफ्ता ही अब बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तनाजुर में, तो इसलिए अब मैं ये कहा ही नहीं करूँगी कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ अहम केसेस की समाअत ज़रूर होने जा रही है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी कोर कमेटी इजलास, जिसमें आज खूब दिल खोल कर बातचीत हुई है और उसकी वाज़ेह जो एक वजह नज़र आती है वो सोशल मीडिया ने आज खूब दिन में तारे दिखाए तमाम लीडरशिप को। ख़ास तौर पर अली मोहम्मद खान साहब से बात शुरू हुई और वो लोग रऊफ़ हसन साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, ये तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब की अकाउंट से पोस्ट होने वाली वीडियो के ऊपर ये कहते नज़र आए कि जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था और हमें नहीं पता अकाउंट कौन चला रहा है, हम देखेंगे। अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर तो आज खासी तनकीद हो रही थी क्योंकि उन्होंने अडयाला जेल के बाहर बात करते हुए ये भी कहा कि जी ये अपनी मर्जी से कोई इंटरनेशनली इसको सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो चला रहे हैं और आइंदा हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई देखे बगैर इस तरह की वीडियो ना पोस्ट करे, हम तो पाक फौज के साथ खड़े हैं, ये है वो है वो। फिर जो आपको पता है उनका एक मफामाना सा रवैया होता है, वो उन्होंने फिर सारी बातें भी दोहराई। उसके ऊपर दिन भर आज मैं देख रही थी कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं वो खासे सीख पा थे और उन्होंने खूब आईना दिखाया, कहा कि जी आप सब लोग जब इधर उधर होते फिर रहे थे तो सोशल मीडिया था जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से भी स्पेशली सोशल मीडिया के लोगों को ना सिर्फ ये कि सल्यूट किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ। तो जब इमरान खान की तरफ से उन्हें एक पीछे से थपकी आई है तो सोशल मीडिया के लोग तो फिर और भी सीधे हो गए और उन्होंने फिर जनाब वो तमाम लोग जो उन्हें लग रहा था कि इस मामले के ऊपर परेशान हैं या अटैक करने के बजाय उल्टा डिफेंसिव हो गए हैं, तो उनको फिर उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं किसी बात के ऊपर, बैकफुट पर होने की ज़रूरत क्या है, हमने क्या गलत पोस्ट किया है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते इमरान खान के बयानिए का तो आप लोग छोड़ के चले जाएं। पहले भी पार्टी चल रही थी, जब इतने सारे और लोग छोड़ गए तो तब भी पार्टी कायम रही, वोट बैंक भी कायम रहा, लाइव भी रहा नैरेटिव पीटीआई का और लोगों ने उसको वोट भी डाल दिया। तो लोग बहुत खफा नजर आए कि आप लोग सारी चीज़ सोशल मीडिया पर डालकर और ऐसे हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं कि जनाब जैसे ये सोशल मीडिया वाले ख़राब लड़के हैं जी, इन्होंने ऐसा लौंडे लपाड़ों ने कर दिया है। तो उन्होंने इस पे भी बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा आपको कौन जानता था, आपके निशानों को कहाँ किसने घर घर पहुंचाया है। तो आज आपको सोशल मीडिया बुरा लगने लग गया है कि जब आप लोग खुद आरामदेह कमरों में पहुंच गए हैं
تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا کوئی ہتھے سے اکھڑا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے. تو اگر آپ لوگ نہیں لڑائی لڑ سکتے حقیقی آزادی کی تو جائیں گھروں میں چلے جائیں, ہم خود لڑ لیں گے. تو جی سوشل میڈیا والوں نے خوب دن میں تارے دکھائے. پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا خان صاحب کی طرف سے بھی اور یہ وہ. اس کے بعد جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آج, اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ جناب سالار خان کاکڑ صاحب, جو کہ اگین کافی ہاکش ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, بڑا اگریسو اپنا نظریہ رکھتے ہیں. پھر حماد اظہر صاحب ان کی طرف سے, فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف سے, اور پھر لطیف کوسا صاحب کی طرف سے, اور ایک دو اور لوگوں کی طرف سے بڑا اگریسو سٹانس لیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر بالکل بھی کوئی معذرت خواہانہ رویہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وضاحتیں اور ایکسپلینیشن دیں, بلکہ آگے ڈٹ کر کھڑے ہوں اس پورے نیریٹو کے ساتھ. اور عمران خان جو بات کہہ رہا ہے کہ 71 کے حالات آپ نہ بنائیں, نہ آپ اس طرف ملک کو لے کر جائیں کہ جہاں لوگوں کا مینڈیٹ آپ نے چرایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک دو لخت ہو گیا, تو خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا نہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا آج کور کمیٹی اس کے اجلاس میں, اور اس کے بعد پھر جو چیزیں بعد میں باہر نکلی ہیں جس کے اوپر اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس کے مطابق بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس نیریٹو کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوگی. اور اب انہوں نے ایک تو پہلی چیز یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ ویڈیو بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. دوسری انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو ایف آئی اے کے تحت اس کی ساری انکوائری اب سٹارٹ کی ہے, اس کے اوپر اگر یہ مقدمہ کرتے ہیں, قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں, تو قانونی ٹیم اس کو بالکل دیکھے گی اور لڑے گی, اس کا مقابلہ کرے گی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم پھر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں باقاعدہ کہ جو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلش کیا جائے عوامی مفاد میں, تاکہ لوگ پڑھیں اور ان کو ان کی ہسٹری کا پتہ چلے. اور یہ کہا ہے کہ تمام جو فیصلہ ساز ہیں آج بھی ملک کے, ان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اس سارے تناظر میں جو ہم نے 71 میں دیکھا اس کے تحت آج جو ہے ملک کو بچائیں اور اتنا اس طرف نہ لے کے جائیں معاملے کو کہ جہاں پر سنبھالا نہ جائے. تو انہوں نے الٹا اس کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ رویہ اپناتے ہوئے اس کو پبلش کرنے کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اور معاملات ہیں اس میں انہوں نے جو فارمیشن کمانڈر کا جو مطالبہ تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ جی ہونی چاہیے سزائیں اور تحقیقات اور سارا, انہوں نے کہا جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ عمران خان صاحب نے تو کل بھی سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں, اور پھر جس نے بھی اس کے اندر شرط انگیزی کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اس کی مذمت پہلے بھی کر چکے ہیں وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے, تو ان کی طرف سے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ جی بالکل. باقی انہوں نے بیچ میں تعریف بھی کی ہے کہ جی فوج کی جو دفاعی ایک کردار ہے اس کو ہم سراہتے ہیں, اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں اور وغیرہ, لیکن ساتھ میں جو سارے اپنے تحفظات ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ سارے جو یہ 71 والی بات تو پھر کر دی انہوں نے. اس کے ساتھ پھر انہوں نے 2-3 اہم فیصلے کیے ہیں جی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ملک گیر اب احتجاج کی کال دی جائے گی, اور اس کے لیے آج ہم نے دیکھا ہے کہ حماد اظہر صاحب نے ورکرز کنونشن کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. پلان یہ ہے کہ پہلے مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن کر کے کارکنوں کو, لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ایک ملک گیر احتجاج پلان کر کے لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے گا. اب یہ کتنا افیکٹو ہوگا یا نہیں, ابھی اس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر ہم کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ اعلان بھی کر چکے ہیں, ورکرز کنونشن کے بھی تاریخیں بھی آئیں, وینیوز بھی آئے اور جلسوں کے بھی اعلان ہوئے, لیکن ہم نے وہ ہوتے ہوئے دیکھے نہیں. تو ابھی یہ صرف اعلان رہے گا یا اس کے اوپر کوئی باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کام بھی کیا جائے گا؟ کون نکالے گا لوگوں کو؟ دیکھیے جب تک اب یہ لیڈرشپ باہر نہیں نکلے گی, اگر یہ کہیں کہ جی لوگ خود ہی نکل آئیں گے تو یہ نہیں ہوگا. حماد اظہر صاحب نے اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ احتجاجوں کی کال دی تھی جب یہ ضمنی الیکشن وغیرہ ہوئے تھے, ایک بندہ نہیں وہاں پہ پہنچا تھا. تو جب تک لیڈرشپ اب خود فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گی, کوئی پیچھے نہیں آنے والا, نہ کوئی ورکر آئے گا, نہ کوئی عام ووٹر سپورٹر آئے گا. تو اب یہ محض انہوں نے تاریخیں دینی ہیں یا اس کے اوپر کچھ کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. البتہ انہوں نے جو ان کے جتنے بھی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے ممالک میں ضرور پروٹیسٹ شروع کر دیں. وہ پہلے بھی کسی نہ کسی حد تک چل رہے ہوتے ہیں جو اوورسیز ہیں ان کے سارے چیپٹرز, اور وہ میرا خیال ہے وہ کر بھی لیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان میں اس طرح سے ہمیں کم نظر آئے گا جب تک کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر آپ لوگوں کو باہر نہیں نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے ایک فیصلہ جو عدلیہ کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں. ان کا کہنا ہے کہ جی فائنلی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز سے خود کو الگ کر لیں.
یہ خاص طور پر جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں بھی سیدھا سیدھا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اصولاً انہیں یہ کیسز نہیں سننے چاہیے. اور یہ وہ بات ہے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہ خود عدالت میں کھڑے ہو کر عدم اعتماد نہیں کرتے. حالانکہ ابھی ہم نے ریسنٹ مثال دیکھی عدت کیس میں، فیصلہ بھی آنے والا تھا، اس وقت خاور مانیکا نے آ کے عدم اعتماد کر دیا اور جج صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے عدالت میں کھڑے ہو کر کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ عدم اعتماد نہیں کیا گیا. ہاں باہر وہ نیریٹو بلڈنگ میں، میڈیا میں اور جو بھی وہ کہتے رہے وہ علیحدہ بات ہے، پریس کانفرنسوں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن لیگلی اس طرح سے ایک کھڑے ہو کر عدالت میں اس کے اوپر ان کی طرف سے بہرحال عدم اعتماد نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے تحت دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو مخصوص نشستوں کا کیس ہوگا کیا اس میں باقاعدہ یہ عدم اعتماد کریں گے چیف جسٹس صاحب کے اوپر یا نہیں کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. تو یہ اب 6 جون کو اس کا 3 جون یا 6 جون سوری میں بھول گئی ہوں، بہرحال 3 جون کو ہے شاید میرا خیال سے یہ کیس. اگلا جو میں ابھی بات کر رہی تھی بیسکلی وہ یہی تھی کہ آگے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے جون کا، اس میں بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، جس میں ایک تو جو فیصل وابڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا توہین عدالت والا کیس ہے وہ بھی لگ گیا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں یہ دونوں کو کلیئر کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی بات تھوڑی آگے چلے گی، کیونکہ ابھی یہ بینچ وغیرہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا بینچ جو ہے وہ چلتا نظر آئے، تو اس لیے فی الحال اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کی بھی سماعت ہونی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا. اس کے علاوہ 6 جون کو عمران خان صاحب کا نیب ترامیم والا کیس جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے وہ سماعت کے لیے فکس ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کا سائفر کیس ہے وہ بھی سماعت کے لیے فکس ہو گیا ہے منڈے کے روز. اس کی آپ کو یاد ہوگا جو پہلے ہیئرنگ 28 مئی کو ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی، تو اب وہ پیر کے روز فکس کر دیا گیا. تو اگلے پھر پورے ویک میں بڑے امپورٹنٹ کیسز کی سماعت ہے، تو کافی ہلچل والا یہ ہفتہ ہوگا. اور پھر 6 جون کو ہی جو اسلام آباد کے حلقے ہیں اس کے اوپر بھی مزید آگے سماعت ہونی ہے، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا. تو جناب اگلا ہفتہ بھی بڑا ہلچل والا رہے گا اور عدالتوں سے بڑے اہم فیصلے یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ سمت طے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ سب ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ابھی تک حکمت عملی نظر آ رہی ہے، آج پھر عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کو اگرچہ رہا ہونا تھا اور ان کی ضمانتیں ہو گئی تھیں میاں والی کے کیسز میں، لیکن جیسے میں نے پچھلے ہی ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر مزید مقدمات تیار کر کے گرفتاری ڈالی جائے گی. تو اب انہوں نے گجرانوالہ کے اندر بھی شرپسندی کے الزام میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے. تو اب یعنی وہ سپر گرل صنم جاوید اور عالیہ حمزہ جو جناب ایک ہی وقت میں لاہور کے کئی مقامات پر آگ لگاتی پھر رہی تھیں اور پھر وہ میاں والی اڑ کے پہنچ گئیں، وہاں پہ بھی انہوں نے آگ لگائی اور اب وہ گجرانوالہ میں بھی پائی گئی ہیں عین اسی دن. تو یہ 1 سال بعد کسی نے انہیں بتایا ہے پولیس والوں کو کہ جناب 1 سال پہلے وہ 9 مئی کے دن ادھر بھی پہنچی ہوئی تھی گجرانوالہ بھی، تو لہٰذا ان کو اس مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو بہت ہی شیمفل ہے یہ سارا سسٹم ہمارا، جس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس گرفتاری میں جب ان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں تو کیا عدالت پھر اس کا کوئی جسمانی ریمانڈ دے گی اور کس بنیاد کے اوپر دے گی. عجیب معاملہ ہے یہ. اس کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ بس ہونی چاہیے. یہ بہت تماشا ہو گیا، آپ نے اپنا تماشا خود بنا دیا. اور اسی وجہ سے میں بار بار کہتی ہوں کہ جو 9 مئی کے اوریجنل کیسز بھی تھے وہ بھی اس طریقے سے خراب ہوئے ہیں کہ جب آپ نے پولیٹیکل پرزنرز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے اس کی آڑ میں، تو اس کی وجہ سے جو اوریجنل بھی آپ کا مقدمہ تھا وہ بھی سارا ویک ہو گیا اور الٹا پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی آ گئی اور سب نے کہا کہ جی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا بھی ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو آپ کو جو اس میں اوریجنلی اگر کچھ تھا بھی ایسا تو اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا گیا اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور چوہے بلی کے کھیل میں. تو بہرحال جی عالیہ حمزہ صنم جاوید صاحبہ شدید گرمی میں مختلف نہ صرف یہ کہ جیلوں اور کچہریوں کے چکر کاٹ رہی ہیں بلکہ اپنی فیملی سے دور ہیں. 1 سال سے زائد ہو چلا ہے لیکن ان کی ابھی تک رہائی ممکن نہیں ہو پا رہی. آج علیمہ خان صاحبہ کی جو امپورٹنٹ بات تھی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے بھی آج اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے 1-2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب لیڈرشپ نہیں بھی نکلے گی تو ہم اپنے طور پر نکلیں گے اور دھرنا دیں گے. اگر انہوں نے ہمیں پکڑنا ہے، پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال لیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ اس معاملے کے اوپر کافی
آج نظر آ رہی تھی غصے میں کہ عمران خان صاحب کو ایک تو انہوں نے موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے اور کوئی ان کے پاس ایئر کنڈیشنر بھی نہیں ہے, کوئی انہوں نے ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھا ہوا, اور الٹا باہر انہوں نے نیریٹو یہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے جی بہت زیادہ عمران خان صاحب کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں, تو اس کی انہوں نے آج ساری تردید کی ہے. خیر قید تنہائی تو ہو سکتا ہے کہ ویسے جنرلی وہاں پہ بہت سارے قیدی آس پاس نہیں ہیں, شاید سیکورٹی ریزن بھی ہوں, لیکن بہرحال آلموسٹ ڈیلی ہی ان کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, بیچ میں ایک آدھ دن چھوڑ کے زیادہ تر دنوں میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک تو پیشیاں بھی ہوتی ہیں, پھر فیملی ڈے بھی ہوتا ہے, پھر وکلا کو بھی ملنا ہوتا ہے, اور پھر سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس طرح سے ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جو ایک باقی قیدیوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں اس طرح کا ماحول تو نہیں ہے وہاں پر. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, حقائق کے منافی ہے کہ ان کے پاس اے سی ہے یا ان کے پاس کوئی بہت بڑا ایریا ہے. یہ تمام رپورٹرز بھی اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی انہیں بڑے سہولتوں میں رکھا ہوا ہے. تو جو باقی کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی, اور جو جنرلی جیل سے ذرائع بتاتے ہیں ان رپورٹرز کے بھی, وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب بڑی مشکل سے اب کہیں جا کر ان لوگوں کو روم کولر کی سہولت دی گئی ہے, اور ادروائز جو عمران خان صاحب کے پاس جیل میں مختلف سیلز ہیں وہ صرف آس پاس کے اس لیے خالی چھوڑے گئے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, لیکن وہ عمران خان کے زیر استعمال نہیں ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اب کہہ رہی ہیں کہ اگر لیڈرشپ نے کوئی کمزوری دکھائی تو وہ اپنے طور پر تحریک جو ہے وہ شروع کریں گی. کارکنان کی طرف سے بیسکلی بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت اس بات کے لیے کہ کیوں لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں, کیوں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جیل کی چکی میں پسینوں میں اور اپنی جان کو رسک میں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے, اور جو لوگ اس کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوں اور وہ باہر نہ نکلیں, تو اس چیز کا مینڈیٹ تو انہیں نہیں ملا. تو اب پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر بڑھ گیا ہے, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اعلامیہ کی صورت میں, یا اس کے بعد آگے بھی کچھ بڑھ کے ہم دیکھیں گے, یہ اگلا ہفتہ جو ہے اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.